बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अ पॉलिटिकल लाउंज। नाज़रीन, खान साहब की रिहाई की खबर गर्म है और इस्तकबाल की तैयारियां भी सुना है कि हो रही हैं और फ़ज़ा में कुछ इत्मीनान और खुशी की लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। सर वेलकम। आप बड़े यकीन से ये कहते आए हैं, हम अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात करते रहे हैं कि खान साहब की रिहाई जल्द मुतवक्को है और इसके अलावा अगलों के पास कोई चारा नहीं है। क्या ख्याल है, ऐसा कुछ होने जा रहा है या सिर्फ कुछ फहमियां हैं या ऐसे ही कुछ प्रेशर रिलीज करने के लिए खबरें उड़ाई जा रही हैं? नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं ना, इमरान खान रहा होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें तो कोई शुबा नहीं। ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो आप सुनती है ना सोशल मीडिया पे जो कुछ, तो सोशल मीडिया की खबरें जो है ना वो खबर नहीं होती। ठीक है। वो बस यानी जैसे वो नहीं अखबार फरोश होते थे ना जो, तो वो इस तरह की उड़ाते थे जाते जाते साइकिल पे कि हर कोई अखबार लेने भाग जाता था। विशफुल थिंकिंग होती वो है, होती नहीं थी, वो बीच में खबर ही नहीं होती थी। तो इसी तरह ये बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं। मसलन ये कहना कि जी अमेरिका में वो जीत गया है, तो अब अमेरिका ने क्योंकि इसके ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो लिहाजा अब अमेरिका की वजह से ये रहा होने जा रहा है। अच्छा, बड़ा उन्होंने बयानिया भी बनाया, फिर जमात इस्लामी भी बीच में आ गई, इसी तरह की बातें नहीं करते। और लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो पहले हम बात कर चुके हैं कि ये अमेरिका का नाम बीच में आ गया ना साइफर की वजह से, और इमरान खान ने साइफर लहरा दिया, तो वो साइफर काम आया बाजवा साहब के। अच्छा, बाजवा साहब के काम आया, उसकी वजह से लोगों ने समझा कि बस अमेरिका जो चाहे हो सकता है, तो लिहाजा अच्छा, एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि साइफर को बाजवा ने इस्तेमाल किया, लेकिन जो उनका सफीर यहाँ पे था वो भी इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। उसने हर उस बंदे से मुलाकात की जो पीटीआई का रुकन था और जिसके जो इनके लिस्ट में भी था। उन्होंने हर उस आदमी से मुलाकात की जी, और उस मुलाकात से वो उनको यकीन हो गया कि भाई बस अब तो इस तरह वो सारी कहानी इनके आपस में तालमेल हो गई। जी। तो वो अमेरिका को एक्चुअली बाजवा ने इस्तेमाल किया। अच्छा, अपनी ख्वाहिश के लिए, क्योंकि अमेरिका को नुकसान हुआ, उसको कोई फायदा नहीं हुआ इमरान को हटाने से। जी, अच्छा, इमरान खान को हटाने से उसको कुछ फायदा नहीं। ये मिसकैलकुलेशन भी तो हो सकती है ना? मिसकैलकुलेशन इनकी थी ना, उनकी तो नहीं थी। मुमकिन है उन्हीं का प्लान हो, क्योंकि मेरे पास कुछ मेरा नहीं ख्याल कि उनका प्लान था। ओके, अच्छा, क्योंकि आप बात पूरी कर लें, फिर मैं अपना फीडबैक देता हूं। अच्छा, बाकी रह गई रहाई की जो इशू है ना इमरान खान का। इमरान खान ना तो किसी के कहने पे अमेरिका के दूसरे पे बाहर आना चाहेगा और ना ही उसको डील वारा खाती है, ना ही वो डील करेगा। और वो क्यों करेगा? सवाल तो ये है जी। इमरान खान बाहर आएगा अपने फैसले करवा के अदलिया से। अब असल में लोगों को एक जो डाउट है ना, जो बहुत ज्यादा अमेरिका की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, तो उनका ख्याल है कि ये जो जुडिशरी है ये तो सारी की सारी उनके हाथ में है, तो लिहाजा क्योंकि उनके हाथ में है तो लिहाजा वो जो चाहेंगे फैसले करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, रबर स्टैंप नहीं है? नहीं, रबर स्टैंप तो है, लेकिन यूं है कि एक आदमी ना, मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने कहा चीफ शाह साहब को चीफ जज बना दें, तो वो जब चीफ बन गए, ठीक है, तो उन्होंने फिर पैसे लेके फैसला उसके हक में करने जा रहे थे हैं? वो तो फिर उसने पकड़े गया, तो फिर नसीम हसन शाह की बात कर रहा हूं। इसी तरह उन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई जो कहेंगे गुलाम इसहाक साहब कंफर्म करें तो हम उनका हुक्म मानेंगे। लेकिन वो हुक्म मानने की जो बात थी, तो मैंने तो इसलिए बात नहीं की कि अगर वहां से पैसे ले लिए थे तो अब अगर नवाज शरीफ का केस आ गया तो अब तो फिर क्या होगा? पैसे चलेंगे या वो वादा चलेगा? तो अब ये जो बन गए हैं ना, ये अब 3 साल के लिए बन गए। बदनामी उनकी बेशुमार हो गई है जी, जमाने के लिए कुछ दाव पे लगी है। घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बाजार में जाने के नहीं है जी, किसी डोनट शॉप पे जाके डोनट नहीं खरीद सकते। तो इस को धोने के लिए आप तो देखें ना, वो 3 साल के लिए हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है।
اب ان کے ایک تو ان کا ہو نہیں سکتا، دوسرا لا سائڈ ان کی طرف ہے، سیاسی حالات ان کی طرف ہے، عزت ان کی طرف ہے. اچھا ججوں کی دوسروں کی رہائی بھی ان کے اس کے پاس ہے، یہ رہا تو نہیں ہے ظاہر، وہ جیل میں ہے. وہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ نے لکھا ہے کہ میرے دوست آرمی آفیسر ہیں. اچھا. تو وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ لوگ بڑے جو بھی ان کو کہا کہ نامعقول لوگ ہیں، آپ نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے. اس نے کہا ہرگز ہم نے قید نہیں کیا. اچھا. اس نے کہا اور کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے ہمیں قید کر رکھا ہے. اچھا. دیکھیں قید میں تو ہم ہیں، اس کی بات جو ہے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی لے رہا ہے، لوکل میڈیا بھی لے رہا ہے، سوشل میڈیا بھی لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا بھی لے رہا ہے، کوئی کچھ کر تو اس کی ایک بات یوں اڑتی ہے. تو بابا ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم بازار جا سکتے ہیں، نہ ہم سینما جا سکتے ہیں، نہ ہم ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، نہ شاپنگ سینٹر جا سکتے ہیں، نہ بچوں کو لے جاتے ہیں. ان کی مقدر میں آئی نہیں تھی جتنی ہم. تو اس نے کہا بھی قید ہم ہیں یا وہ ہے. وہ تو بیٹھا تو یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں جی. اور وہ نکل جائے گا، نکل رہا ہے، اس کے اوپر تو اب کچھ بھی نہیں رہا. وہ تو کنڈیشنز لگا کے نکل رہا ہے، پہلے میرے لوگوں کو چھوڑو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. اس لیے یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ فلاں کے کہنے سے فلاں کے یہ ہو گیا، نہیں، اس کا اپنا اتنا پریشر ہے، اس کا اپنا اتنا اثر ہے. یہ قوم جو ہے وہ بکھر گئی ہے، ہر وقت یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے سارا کچھ، کسی وقت بھی یہ خونی منظر میں بدل سکتا ہے. دیکھو نا یہ بدلتے رہ گیا نا. اب اس نے اگر ایک اور کال دے دی تو کیا کریں گے؟ اچھا یہ بات آپ نے کل بھی کہی تھی کہ ہاں، کیا اس کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں سامنے دیکھتا ہوں نا کہ مطلب میرے سامنے ساری دنیا کی تاریخ ہے جو کچھ ہم نے پڑھی اور ریسنٹ پاس میں مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے کس طرح ایک دم کوئی چیز ہو جاتی ہے. اب کراچی میں ہی دیکھ لیں وہ بشرا والا واقعہ. کراچی میں کیا ہوا تھا، ایک لڑکی بس کے نیچے آ گئی، اور تو اس کے بعد کیا ہوا، بس کراچی جو ہے یعنی 50 سال کے لیے چینج ہو گیا. تو یہ اب جو کچھ وہاں ہوا اپنا ڈی ٹاؤن میں، ڈی چوک میں، اس کے بعد یہ نوبت آ گئی ہے. یہ نوبت آ گئی. اگر عمران خان اس کو کنٹرول نہ کرتا تو وہ ہمارے خیبر پختونخوا سے کسی کا گزر نہ ہو سکتا. اچھا اب یہ بھی ایک خوف ہے کہ پہلے تو جو آئے تھے وہ نہتے تھے. یہی بات ہے نا، چیزیں انکنٹرولبل ہو گئی ہیں نا، اگر ایک بار اور کال دے دی جاتی ہے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں نا. لہٰذا دیکھیے ایک تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ باقی نہیں بچا، وہی ہے کہ جس کو دوسرا وقت گزرتا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو اپنی ساکھ بھی بچانی ہے. نہ صرف ساکھ بچانی ہے بلکہ جوڈیشری کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم ہے. وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے. اب اس تقسیم کو اگر یہ کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی پتہ نہیں یہ گرے گا یا وہ گرے گا. اس لیے اس تقسیم کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ہر روزمرہ کی زندگی میں انہوں نے معمول کے کام کر رہے ہیں، اپنی عزت رکھنی ہے اپنا. تیسری بات یہ کہ لا ان کی سائڈ پہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ڈالر بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کی تو خود اپنی کوئی عزت، کوئی ساکھ، کوئی ہمت نہیں ہے، تو پھر کس کے بدلے پہ وہ اپنا رسک لیں. رہ گئی بات کہ ان کو عہدہ چاہیے تھا، وہ ان کو مل چکا ہے، تو وہ عہدہ ان کو مل چکا ہے، اس سے ان کو نکال ہو سکتا کوئی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں. تو اب وہ جو آدمی اتنی نیچے جا کے خوشامد کر کے باتیں مان کے ایک عہدہ حاصل کرتا ہے، تو اب وہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا کائیاں ہے، کتنا ہوشیار ہے کہ اس نے یہ لے لیا. اب اس کو اپنی عزت بھی بحال کرنی ہے، عزت بھی بچانی ہے، اگلے آنے والے کی نظر میں بھی اس نے معتبر بننا ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ آنے والوں کی نظر میں اس کو ایک ڈوبتی کشتی میں بیٹھ کے کیا ملے گا. لہٰذا یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے. اچھا. اور آئے گا بھی اسی عدلیہ سے، اور آئے گا بھی اگلے چند دنوں میں. آپ جنوری لگا لیں، فروری کا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہے نا فصل پک چکی ہے، اچھا تیار ہے تقریباً. اچھا اس لیے یہ تو پکی بات ہے، وہ باہر آ رہا ہے، آئے گا بھی اپنی ٹرمز پہ، اپنی شرائط پہ، اور آئے گا بھی پوری طرح آزاد ہو کے اپنے لوگوں کو پہلے آزاد کروا کے. اچھا انشاءاللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ جب
ان کو سزا سنائی گئی پینما کیس میں، اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے، پھر وہ علاج کے بہانے لندن فرار ہو گئے، اس کے بعد وہ واپس بڑی مشکل سے تشریف لائے، واپس آئے، انہوں نے ٹھیک ہے ایک حد تک فیس کیا کیسز کو، لیکن ان کے جو کیسز ختم ہوئے وہ ان کی حکومت بننے کے، یعنی خان صاحب کی جو گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن کی گئی اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ اعزاز ہوگا کہ وہ اسی رجیم میں، یعنی کہ جس نے ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کر لی کرش کرنے کی خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، عوام کو، اسی رجیم سے وہ کلین ہو کر نکلیں گے۔ نہیں، فرق ہے۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیس تھے وہ خود انہی کے زمانے میں بنے ہوئے تھے۔ جی میں یہی کہہ رہی ہوں جی، بات سنیں، جی انہی کے زمانے کے بنے ہوئے تھے اور سارے کے سارے پروون کیس تھے اور سچ تھے، اس لیے ان کو سزا ہوئی، یا اسی لیے وہ پھنسے ہوئے تھے، اسی لیے اس کو ڈیلے کرتے رہے، اسی لیے انہوں نے کمپرومائزز کیے، اسی لیے انہوں نے سودے کیے، اسی لیے انہوں نے پیسے دیے باجوہ صاحب کو بھی، سب کو پیسے دے دے کے، تو یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے کیا، وہ صحیح تھے، اس کے پروف تھے، ثابت شدہ تھے چیزیں۔ ابھی تو والیوم 9 کا کچھ اب جو یہاں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے کیسز جعلی بنائے گئے ہیں، جھوٹے بنائے گئے ہیں، بیس لیس ہیں، اور ان کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں۔ الٹا جو مدعا علیہ ہے، ہاں جی، مدعا علیہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی آپ لے کے آؤ نا، ثبوت لے کے آؤ، ٹھیک ہے بھائی، سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ تو سی سی ٹی ویز ہیں، اس کی فلم لاؤ، تو یہ اس کو چھپاتے ہیں، تو وہ جج بیچارے کیا کریں گے، خود اپنے گھر سے ثبوت گاڑ کے لے آئیں گے، تو وہ تو رہا اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی اس کے نہ کوئی قانون ہے جس کے مطابق اس کو پکڑا جائے، تو اس لیے وہ جب ہر چیز اس کی سائڈ پہ ہے تو یہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ مثلا میں دو باتیں آپ کو مثلا سب لوگ کہتے ہیں جی ضیاء الحق کو بنایا جی بھٹو نے، تو بھٹو صاحب نے بنایا تھا تو ضیاء الحق جو ہے وہ تو نمک حرام نکلا ہے جی، اور یا یہ کہ جی وہ جو ہے احسان فراموش ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اب ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا موقف تو ایک ہو گیا، وہ تو میں خود بھی جانتے، ضیاء الحق نے کہا کہ دیکھیے صاحب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا، میرٹ پہ لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے میں لیفٹیننٹ جنرل بنا، مجھے کسی نے تو نہیں بنایا۔ اب میرے سے 8 بندے سینئر ہیں، ایک آدمی اٹھ کے مجھے کہتا ہے کہ تم بن جاؤ آرمی چیف۔ میں نے اس سے کہا کہ سر میرے سے 8 بندے سینئر ہیں، تو وہ جب میں بن جاؤں گا تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ریزائن کر دیں گے، تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ڈسپلن فورس کا آدمی ہوں، یہ بات کہنا بھی جو ہے نا میرے لیے مناسب نہیں تھا، مگر میں نے کہہ دی۔ اس کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے بنایا۔ اب اس کے باوجود جب مجھے بنایا تو میں اس کا محسن ہوں یا وہ میرا محسن ہے؟ یہ بات آپ ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں ابھی اس سچویشن میں؟ میں کرنا میں بتاؤں گا نا۔ اچھا یہ جب میں جو پوائنٹ میرا ہے، دوسرا جب یہ اس کو بنایا نا مشرف کو، تو تب میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ یہ ضیاء الحق کو بھی جب کیلکولیٹ کیا نا انہوں نے بنانے بھٹو نے، تو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ ایسٹ پنجاب سے آیا ہوا آدمی ہے، مہاجر ہے، نہ یہ پٹھان ہے، نہ یہ بنگالی نہیں، نہ یہ پٹھان ہے، نہ یہ اپنا پوٹھاری ہے۔ اچھا، تو آرمی میں آفیسر کے 2 گروپ ہیں ان کے خیال میں، ایک پوٹھاری ایک پٹھانوں کا۔ انہوں نے کہا یہ تو دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا یہ تنہا ہے، تو کیونکہ یہ تنہا ہے لہٰذا ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لابنگ کوئی نہیں، اس کی لابنگ کوئی نہیں۔ اچھا اب آرمی میں ایکچولی یہ ہوتا ہے، آرمی میں دوستیاں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ اچھا، آرمی میں دوستی ہوتی ہے کہ جی ہم کٹھے پی ایم اے میں تھے، ہم نے کٹھے کوئٹہ کورس کیا، ہم اکٹھے فلاں جنگ میں شریک ہوئے، مطلب وہ گاؤں اور خاندان کے تعلق کے بجائے یہ تعلق ہم نے فلاں جگہ کمرہ شیئر کیا، اچھا، ہم فلاں مورچے میں اکٹھے تھے جی،
یہ دوستیاں اس طرح ان کی بنتی ہیں اور ان کی تھی تو ان کی اسی طرح بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں جو خود برادریوں کے، خود قبیلوں کے، خود مارے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کلچر کا، پتہ اس کلچر کا. تو وہ اسی طرح یہ اس غلط فہمی میں کہ جی یہ میرٹ کے بغیر ہم نے ان کو بنایا ہے، یہ ہمارے احسان میں ہے. نہیں، وہ جب ان کو میرٹ کے بغیر بنایا تو وہ سمجھتے انہوں نے ہمیں استعمال کیا. اچھا تو وہ ممنون تو آپ ہو ان کے کہ وہ تمہارے حق میں کچھ فیصلے انہوں نے دے دیے. اب انہوں نے ساری عمر جو ہے آپ کو پٹا تو نہیں لکھ کے دیا نا اپنے لیے، تو وہ تو انکار بھی کر سکتے تھے نا. کیوں کرتے انکار؟ انہوں کو بنتا تھا، بننا تھا. سینئر بھی تو تھے نا 8 پہلے. نہیں سینئر یہ تو نہیں تھے نا. نہیں ضیاء الحق کی بات، ضیاء الحق نے تو میں نے بتایا نا کہ وہ کہتا ہے کہ 2 دفعہ میں نے یہ بات کی، پھر میں کیوں کرتا؟ مطلب جب میں بھر رہا ہوں تو میں کیوں نہ بنتا ہوں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا عہدہ مل رہا تو انکار تو نہیں. اچھا پھر وہ 2 دفعہ اس نے انکار کے بعد پھر بھی بنایا. پھر مشرف کے معاملے میں، پھر مشرف کے معاملے میں یہی ہوا کہ یہ سوچتے تھے اردو اسپیکنگ ہے، اس کا کون ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ پنجابی شریف اور دوسرے کتنے اس کے قریب ہیں. دیکھیں ان کی دوستیاں ہیں، ویسے کالج میں اکٹھے پڑھے، فلانی جگہ اکٹھے رہے، فلان جنگ میں اکٹھے شریک ہوئے، یہ دوستیاں. اسی طرح اب وہ جو کیا نام ہے ان کو جن کو بنایا ہے آئینی عدالت، اچھا اب وہ جو جمال مندوخیل ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں تو وہ بالکل ایک ایسا آدمی ہے، اس کی آپ شکل پروفائل دیکھیں اگر، ہاں جی، تو وہ ویسے بن کے بھیگی بلی بن کے اپنا موقع کی تلاش میں ہے کہ میں کسی طرح نکل جاؤں، میں کسی طرح. اس نے ہر وہ چاکری کر لی جو ہو سکتی تھی. اب وہ بن گیا، اب اس کو نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، اب وہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب تک وہ 26ویں ترمیم نہیں چھڑتی، وہ بھی انہوں نے خود ہی چھیڑنی ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو مندوخیل صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس وقت تک ہیں جب تک 26ویں ترمیم نہیں چھڑتی. آپ کو لگتا ہے چھیڑیں گے؟ نہیں، کیوں چھیڑیں گے؟ وہ تو چھیڑیں گے تب جب ان کو یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے چھیڑنے سے فائدہ ہے. چھیڑنے سے یہ فائدہ ہے نا کہ ان کی بڑھ جاتی ہے مدت، بڑھ جاتی ہے ملازمت کی، ان کی، اس لیے مجھے لگ رہا ہے چھیڑیں گے صحیح، لیکن اس کا ان کو نہیں نا فائدہ. اچھا ہاں، ابھی تو نہیں ہے فی الحال. لہٰذا اب یہ ہوگا کہ آپ وہ بن تو چکے ہیں ضیاء الحق کی طرح، مشرف کی طرح اب بن چکے ہیں. اب شکر گزاری کس چیز کی؟ اب تو طاقت ہی ان کے ہاتھ میں ہے. جب طاقت تمہارے ہاتھ میں تھی تو تمہاری چاکری کر لی، اب طاقت ہی میرے ہاتھ میں ہے تو چاکری کس چیز کی؟ اب تو بادشاہ میں ہوں، تو آپ بادشاہ زندہ باد، تو اب میں ہوں، تم تو نہیں ہو. لہٰذا اب ان کی عزت نفس نہیں تھی تو ان کی بھی نہیں تھی. جب عزت نفس ہی نہیں ہے تو پھر احسان فرموشی نہ غیر احسان فرموشی، پھر وہ اپنا جب انہوں نے وہ اچیو کر لیا جو ان کو چاہیے تو اب وہ اپنا امیجیٹ انٹرسٹ دیکھیں گے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. تو امیجیٹ انٹرسٹ ان کا یہ ہے کہ ان کی عزت بحال ہو جائے، لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. ڈونٹ شاپ پہ جائیں تو وہ ڈونٹ دے دے، پہچان لے تو فری دے دے، تو گالی نہ دے. تو یہ عمران خان کی رہائی کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اور وہ جو ان کو رہا کرے گا ان سے رہ گئی گال کے کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے وہ رہا ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کیوں ایگزیکٹو آرڈر سے رہا ہو. اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، کس چیز کی معافی مانگے؟ کوئی اس طرح کا بھی کوئی سلسلہ بننے جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ مہربانی کریں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو 9 مئی کے لوگ تھے نا، یہ خان صاحب پہ بھی مہربانی کرنے کا دل چاہ رہا ہے. ہاں تو اور کیا، کوئی کہے تو صحیح نا خان، اگر شام کو نہ آ جائے. حسان نیازی نے کہہ دیا مجھے کوئی اپیل نہیں کرنی. نہیں، ایگزیکٹو آرڈر جو ہے خان کہے نا میں ٹھیک ہے بھائی میں آنا چاہتا ہوں باہر، صرف اتنے کہے، یہ بھی نہ کہے میں باہر جاتا ہوں. وہ کہے اچھا جی میں باہر آنا چاہتا ہوں، میں لکھ کے دیا کہ جی جناب چیف صاحب جو بھی ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں، تو کہیں گے ٹھیک ہے خود جائیں گے لے کے آئیں گے. تو مگر وہ کیوں جائے؟ اچھا لیکن یہ ہے تو سول کورٹ کا کیس ہے نا، تو وہ آرمی چیف کا سے تو نہیں کر سکتا. نہیں مگر پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ورڈکٹ ہو، سزا سنائی جائے. کیا آپ کن کی ذکر کر رہے ہیں؟ کون پریزیڈنٹ ہے، کون پرائم منسٹر ہے؟ کو بھائی یہ ایک میں روز آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ کچے کے ڈاکو ہیں. چلے کچے کے ڈاکو سے، کچے کے ڈاکوؤں کے کچھ سردار تو ہے نا، تو وہ اس سردار سے درخواست کر کی بات میں کر رہا ہوں.
اب دیکھیں نا کل ہم بات کر رہے تھے، ہم ایک پروسیجر فالو کرتے ہیں نا، تو پروسیجر تو فالو کرتے ہیں، ڈاکو جو ہے پروسیجر تو فالو کرنا ہے، کرندے ہیں نا، پروسیجر یہی ہے کہ وہ سردار ہی فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑ دو یار. اب تو اس بیچارے کی بھی سرداری جو ہے وہ پیروں میں پڑی ہوئی ہے. خیر تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران تو نکل رہا ہے اچھا ٹھیک، اپنی شرائط پہ، اپنے طریقے سے، عدلیہ کے ذریعے سے. اصل سوال یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سب کو پتا ہے کیا ہوگا. لائٹیں تیار ہیں، لائٹیں کیا، عمران باہر آ جائے گا تو الیکشن سب کچھ قدموں میں ہوگا جی، سب کچھ قدموں میں ہوگا. الیکشن تو پکا ہے. اچھا، الیکشن کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ویسے عمران خان جو ہے نا، ہے ویسے سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں، سب سے بڑا کیا کہتے ہیں پیش گوئی کرنے والے جو ہوتے ہیں اسٹرالوجر یا ستارہ شناس، تو وہ خود ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب یہ کریں گے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا چھین لیں گے، پارٹی ختم کر دیں گے، 24 کو بھی ہوگا اور 25 کو بھی ہوگا. اس نے کہا 20 کو 24 بھی الیکشن ہے اور 20 کو 25 بھی الیکشن کا سال ہے. تو وہ مطلب پہلے ہی پیش گوئی کر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ لگتا تو یہ ہے کہ وہی آرڈر کرتا ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی ایشو نہیں، وہ تو باہر ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ اندر رہ کے آزاد ہے، یہ باہر رہ کے قید ہے. ہاں، تکلیف بس یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، باقی تو ہو وہی رہا ہے جو ویسے وہ اس کا اصغر گوئنوی کا شعر ہے، بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا. بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے. بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے. وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے، تو وہ فطرتاً آزاد ہوتا ہے. اسی طرح وہ ہے کہ مار، اسی کا شعر ہے، مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، جوش پرواز کہاں جب کچھ سے یاد نہ ہو. جوش پرواز کہاں جب کچھ سے یاد نہ ہو. ہماری دعا ہے کہ اس بار سیادوں کو کچھ ہو جائے. نہیں تو اس کا جوش پرواز دیکھیں آپ. تو ٹھیک ہے، بس آؤ تو صحیح نا. تو انشاءاللہ اچھی خبریں ہیں، حالات اچھے ہیں، سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور 2025 مرشد نے کہہ دیا ہے کہ حقیقی آزادی کا سال ہوگا. شکریہ.